पूरी तरह रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हुआ असल में क्या, किस तरह की हरबे इस्तेमाल किए गए, और जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, हमने फैसला किया। महमूद खान प्लीज़ आए हैं। हमने ये फैसला किया कि हम इसको हर फोरम पे उठाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, हम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेशनली इस चीज़ को उठाएंगे कि इन्होंने एक पुरअमन एहतजाज जो जमात 26 साल से इस मुल्क में हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने कभी किसी किस्म का वायलेंस नहीं किया, कभी इंतशार की पॉलिटिक्स नहीं की। हमारे ऊपर कई दफ़ा बड़ा प्रेशर था जब हम कराची में शुरू की, पार्टी बनाई कि जी कराची में उन दिनों में MQM का दौर था और वहाँ दहशत गर्दी बहुत थी। हमें लोगों ने कहा कि जी अगर आप अपने एक मिलिटेंट विंग पार्टी में नहीं बनाएंगे तो आपकी पार्टी कराची में नहीं बन सकती। और सारे पार्टीज़ के मिलिटेंट विंग्स थे जो वहाँ उस वक्त कराची में थी। हमने वाहिद पार्टी थी जिससे फैसला किया कि हम किसी किस्म का मिलिटेंट विंग इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि एक दफ़ा जब आप अपनी पार्टी के अंदर ये डाल देते हैं मिलिटेंसी, तो वो फिर पार्टी के ऊपर टेक ओवर कर जाती है। तो क्योंकि हमने हमेशा अपने आप को एक डेमोक्रेटिक पार्टी समझा, तो इसलिए जो एक पुरअमन एहतजाज, और मैं रिपीट करता हूं कि ये एहतजाज किस चीज़ का था, मैं अपनी कौम को बार बार ये रिमाइंड करवाता रहूँगा कि बाहर की साजिश साबित हो गई। सारे हमारे फोरम्स में, कैबिनेट के अंदर, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, प्रेसिडेंट ने बाकायदा वो मुरासला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा इंक्वायरी के लिए। जब साबित हो गया कि बाहर से इंटरफेरेंस की गई, मुदाखलत की गई, पाकिस्तान के एक इंटरनल अफेयर नो कॉन्फिडेंस को कामयाब करने के लिए एक 22 करोड़ कौम के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, सिर्फ इसलिए कि वो एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी चाहता था कि अपने मुल्क के जो फॉरेन पॉलिसी थी उसका फ़ायदा अपने मुल्क के लोगों को हो, फिर दूसरी किसी और कौम के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी हो। इस वजह से ये सारी बैरूनी साजिश हुई। और मैं आज अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि ज़्यादा टाइम नहीं लगा आपके सामने, सिर्फ 6 हफ्ते लगे हैं आपको समझ आने में कि मैं क्या कोशिश कर रहा था। और ये जो गुलाम जो उन्होंने हमारे ऊपर एक इम्पोर्टेड हुकूमत, एक गुलामों को मुसल्लत किया है, ये अब आपके सामने है। 6 हफ्ते नहीं गुजरे कि 30 रुपए इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं तेल की, डीजल और पेट्रोल की, जबकि हिंदुस्तान क्योंकि आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है, इसके बावजूद कि वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है, उन्होंने अपनी कीमतें कम कर दी हैं। मेरे ख्याल में 25 रुपए लीटर, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, उन्होंने कम कर दिए क्योंकि उन्होंने रूस से तेल 30% कम पे इंपोर्ट किया, जो हमने रूस से नेगोशिएट कर लिया था। हमाद हजर जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उन्होंने ख़त अपना दिखाया है कि हमने उनसे 30% कम पे, यानी हमने उनको डिस्काउंट पे उनसे तेल लेने का मुआहदा कर लिया था। तो इन्होंने अमेरिकन प्रेशर पे और फिर उन्होंने IMF पे प्रेशर डाला, कीमतें उन्होंने उसकी वजह से बढ़ा दी। यहाँ IMF ने प्रेशर डाला कि आप कीमतें बढ़ाएं पेट्रोल और डीजल की, और फिर जिधर से हमें सस्ता तेल मिल सकता था, वो अमेरिकनों के खौफ से, अपने आकाओं के खौफ से इन्होंने वो तेल नहीं लिया जो हिंदुस्तान ने लिया, जबकि हिंदुस्तान एक स्ट्रेटेजिक एलाय है अमेरिका का। उसके बावजूद उन्होंने सस्ता तेल लिया और आज अपने कौम को फ़ायदा पहुंचाए। ये है फ़र्क एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी का, एक गुलामाना फॉरेन पॉलिसी का, जिसकी वजह से उन्होंने ये मेरे खिलाफ साजिश की। उस मुरासले में लिखा हुआ है कि इमरान खान रूस क्यों गया, लिखा हुआ है उसके अंदर उन्होंने। और दूसरी वजह हमारे प्रोटेस्ट की ये थी कि एक ये कि हम किसी किस्म हम आज़ाद लोग हैं, हमारा मुल्क बना था ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे।
ہمارا نعرہ وہ یہ تھا کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بت کے سامنے جھکنا شرک ہے. یہ آپ خوف کے بت کے سامنے بھی شرک ہے, لالچ بھی شرک ہے. آپ جب بھی کسی سے ڈر کے اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں, یہ سب شرک ہے. تو ہم تو اس کو کبھی مانیں گے نہیں, اس امپورٹڈ حکومت کو. اور اس لیے ہمارا پروٹیسٹ ایک وجہ یہ تھی. اور دوسرا پروٹیسٹ اس وجہ سے تھا کہ یہ وہ حکومت ہے جس میں 60% لوگ ضمانت پہ ہیں. یہ اس ملک کے کرپٹ ترین لوگ ہیں. میں نے 26 سال پہلے جب پالیٹکس شروع کی تھی, میں کرپشن کو لے کے آیا تھا پاکستان کے ایجنڈا پہ. میں نے ان دونوں کو جوائن کر سکتا تھا. میرے لیے تو بڑا آسان راستہ تھا. میرا تو بڑا نام تھا. میں تو چاہے پیپلز پارٹی جوائن کر لیتے یا نون لیگ, اگر مجھے شوق ہوتا پاور لینے کا. میں نے تب کہا کہ دونوں کرپٹ ہیں. کوئی لوگوں نے کہا جی بیوقوف ایسے پالیٹکس نہیں آتی جی, ایک سے دوستی کر کے یا دوسرا. میں نے کہا یہ دونوں کرپٹ ہیں 26 سال پہلے. اور یہ لوگ اتنی جد و جہد کے بعد جب ہم ان کو شکست دی دونوں کو, اور جب ہم اقتدار میں آئے, تو یقین کریں کہ ان کے اوپر جو کیسز تھے وہ سارے پرانے کیسز تھے. ہم نے نہیں بنائے کیسز. ہماری گورنمنٹ نے کیسز بنائے, سوائے وہ مقصود چپڑاسی کے اور ایف آئی اے کے کیس شہباز شریف کے اوپر اور ٹی ٹی کا کیس. باقی سارے ان کے کیسز ان کے اپنے دور کے کیسز ہیں. تو وہ کیسز بھی ان کی اتنی پاور تھی, اتنا ان کا انفلوئنس تھا مافیا کا, ان کی اتنی پینیٹریشن تھی پاکستان کے انصاف کے نظام پہ کہ وہ کیسز ہی نہیں ختم ہوتے تھے. وہ چلتے جاتے تھے آگے, کبھی بیل ہو جاتی تھی. اور اب یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان سزا یافتہ لوگ, جو کہ وہ سب سے بڑا سزا یافتہ جو مجرم ہے پاکستان کا, جو یہاں سے بھاگا ہوا ہے, وہ وہاں سے بیٹھ کے فیصلے کرے گا پاکستان کے, اس سے سارے بھاگے جاتے ہیں اس سے اس ملک کے فیصلے کروانے کے لیے. اور دوسرا باپ بیٹا دونوں سزا ہونی تھی ان کو. یہ جو 24 ارب روپے ایف آئی اے کے کیسز کے اندر ان کو سزا ہونے کا ٹائم تھا. کیسز کھینچتے رہے 1 سال تک. ان کو دونوں باپ بیٹا ضمانت پہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے, میں آپ کو آج کہتا ہوں, میں نے آج اپنی ساری کور کمیٹی کے سامنے کہا, میں اپنی جان قربان کر دوں گا, میں کبھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا. میں ان کے لیے آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار ہوں. اور ہم نے آج یہ فیصلہ کیا ہے, آج ہم نے اپنا جائزہ لیا ہے, ہم نے پوری تیاریاں شروع کر دی ہیں. میں نے ان کو 6 دن کا ٹائم دیا تھا, اس کے بعد میں اناؤنس کروں گا کہ ہم پھر کب آ رہے ہیں اسلام آباد, اور انشاءاللہ اس باری تیاری کر کے آئیں گے. انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا, جس طرح کا تشدد کیا, جو انہوں نے گلو بٹ ہمارے خلاف استعمال کیے, جس طرح کے انہوں نے کیسز بنائے, سب کے اوپر, ہم سب کے اوپر کیسز بنا دیے, ایف آئی آر کاٹ دیے. کیونکہ ان چوروں کا یہی کام ہے. یہ جو مافیاز ہیں ان کا کام ہی یہ ہے کہ یا تو لوگوں کو خرید لو, جس طرح ججز کے اوپر وہ جو کوئٹہ بینچ کے اوپر بریف کیس لگتے تھے, جو سارے انہوں نے ٹیلی فون کال کر کے ججز سے وہ جسٹس قیوم سے فیصلے لے رہے ہیں, یہ شہباز شریف یا ان کی پارٹی والے. یا پھر سپریم کورٹ کو ڈنڈوں سے حملہ کر لو اگر وہ پیسے نہ مانگے, اگر جسٹس سجاد علی شاہ, یہ تو وہ مافیا ہے. یا پھر ٹیپیں بنا لو ججز کے اوپر اور ان کو ٹیپوں سے بلیک میل کرو, یہ تو وہ مافیا ہے جس کو سپریم کورٹ نے کہا تھا سسلین مافیا. تو یہ لوگ اب ہمارے اوپر کیسز بنائیں گے, کتنی ایف آئی آر کاٹیں گے. ہم نے فیصلہ کیا, پہلے تو مارچ کی تیاری آج سے میں نے سب کو لگا دیا کہ ابھی سے اپنے اپنے حلقے میں جائیں اور تیاری کریں. اب وہ کہ جو انہوں نے ہمارے سے کیا ہے اس کو ہم نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے, وہ ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے. دوسری چیز, سپریم کورٹ میں ہم جائیں گے پٹیشن لے کے, اور سپریم کورٹ سے آج ہم پوچھیں گے, ہم انشاءاللہ منڈے کو لے کے جا رہے ہیں پٹیشن, کہ کیا اس ملک کے اندر ایک پرامن احتجاج, اور احتجاج بھی ان چوروں کے خلاف پرامن احتجاج, کیا یہ اس ملک میں ایک ڈیموکریٹک پارٹی کا حق ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں واضح طور پہ بتا دیں کہ کیا یہ پکڑ دھکڑ ہونی ہے اگر ہم اگلے پرامن احتجاج کریں گے یا نہیں ہونی.
ہمیں یہ واضح طور پہ بتا دیں سپریم کورٹ کہ یہ ہمیں ساری جگہ سڑکیں بند کریں گے, کنٹینر لگائیں گے, ملک کو تنگ کریں گے, سب کو بند کریں گے. 20 لاکھ لوگ لندن میں عراق وار کے خلاف نکلے, ایک کنٹینر نہیں لگا, ایک کچھ نہیں کو, کسی نے کسی کو نہیں پکڑا, کسی نے رات کے اندھیروں میں چھلانگیں نہیں ماری ان کے گھروں کے اندر اور ان کی عورتوں کو تنگ کیا. میں آج ڈاکٹر یاسمین کو بٹھایا ہوا ہے. ڈاکٹر یاسمین 70 سال سے اوپر ہے. ان سے جو سارے ان کی ویڈیو چل رہی ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ, کہ ہم جس طرح کوئی ملک دشمن تھے, ہم پتہ نہیں کوئی اسلام آباد میں کوئی انتشار پھیلانے آ رہے تھے. ہم نے 126 دن کا دھرنا کیا ہوا ہے اسلام آباد میں ڈی چوک میں. بتایا ہم نے کیا کوئی توڑ پھوڑ کی, کوئی کسی کو کچھ کیا. وہ بھی جو انہوں نے کیس بنایا وہ پی ٹی وی کا, میں چیلنج کرتا ہوں وہ فراڈ تھا. میں چیلنج کرتا ہوں, مجھے بتائیں وہاں سی سی ٹی کیمرہ لگے ہوئے, وہ ہمارے نہیں تھے. ابھی ہمیں انفارمیشن ہے انہوں نے کئی درختوں کو آگ لگا دی. وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ہمارے لوگ ہی نہیں تھے. وہ ایک جگہ پولیس والے کر رہے تھے, ایک جگہ نون لیگ والے لوگ کر رہے تھے ہمارے اوپر ڈالنے کے لیے, کیونکہ یہ مافیا ہے. ہمارا ہمیشہ پرامن احتجاج رہا ہے. میں اگر پاکستان میں فیملیز کو بلا رہا ہوں, فیملیز کو کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں, اور فیملیز تھی رات صبح کے سارا راستہ جو میں اسلام آباد انٹر کیا 7 گھنٹے لگے, دونوں طرف سڑک کی تصویریں آپ کی, عورتیں کھڑی ہوئی ہیں, بچے ان لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں. تو کیا ہم انتشار کرنے آ رہے تھے؟ تو ہم نے سپریم کورٹ کو انشاءاللہ منڈے کو جائیں گے. ہم نے سی سی پی اے لاہور اور وہ جو دوسرا ڈی جی آپریشنز ہے, ہم نے ان کے ڈی آئی جی آپریشن, ہم نے اس کے اگینسٹ عدالت میں جانا ہے, ان کے اگینسٹ ایف آئی آر کٹوانی ہے جو انہوں نے کیا. اسلام آباد کا جو آئی جی ہے, جو مجرم, اس کو سزا ہونے والی تھی لاہور کی سیف سٹی میں, اس کو اس نے بٹھایا یہاں تاکہ یہ غلط کام کرے. ہم نے جن ہم نے نام لکھ رہے ہیں پولیس آفیسرز کے, ساروں کو ہم نے لے کے جانا ہے جیل, ان کے اوپر ایف آئی آرز کاٹیں گے. ہم نے ان کو کبھی ان کے سارے نام سارے سوشل میڈیا پہ ان کی شکلیں ڈالیں گے جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے. اور میں اپنے سپریم کورٹ کو, اپنی عدلیہ کو, دیکھیں یہ پاکستان کی جمہوریت کا اب امتحان ہے. کیا ہماری جمہوریت میں یہ آپ اجازت دیں گے کرنے کے لیے؟ کیا آگے اگر آپ پرامن احتجاج کے دروازے روکیں گے تو کیا ہم گھر میں چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور قبول کر لیں گے ان سب کو؟ کیا ہم بھیڑ بکری جو ہم ایکسیپٹ کر دیں گے ان چوروں کو, ان امریکنوں کے غلاموں کو؟ ہم تو نہیں کرنے لگے ان کو. ہمارے لیے کیا راستہ رہ جائے گا؟ میں بڑے ادب سے اپنی عدلیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ امتحان یہ آپ کا بھی ہے. ہم جا رہے ہیں آپ کے پاس, ہم سارے لیکیں کریں گے, ہم ہائی کورٹس پہ جائیں گے. ہمارے انہوں نے لوگوں کو نیچے پکڑا اور جو تشدد کیا اور جو انہوں نے راستے میں کیا لوگوں کے ساتھ اور جو عورتوں کے ساتھ کیا, میں صرف جو عورتوں کے ساتھ, جو وکلا کے ساتھ کیا, وکیلوں کی بس ہے, وہ وکیل وہاں ہیں, صرف ان کے وہاں عورتیں وکیل بھی تھی, جس طرح انہوں نے پکڑ کے ان کو مارا ہے. یہ ہے شریفوں کا کلچر, یہ ہے ان ڈاکوؤں کا, چوروں کا, مجرموں کا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ملک لوٹنے آتے ہیں اور پھر باہر بھاگ جاتے ہیں, جدھر انہوں نے اربوں اربوں روپیہ رکھا ہوا ہے. صرف آتے ہیں جب ان کو اب این آر او ملے گا تو یہ انتظار ہے واپس آنے کی. اور میں اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر یاسمین آپ کے سامنے بات کریں, کیونکہ جو ان کے ساتھ انہوں نے کیا, میں چاہتا ہوں ان کی زبان سے میری قوم سنیں. اس سے پہلے اب جو ساری قوم کو پہلے ہی پتا تھا, ہم تو پہلے کہہ بیٹھے تھے, اب انہوں نے کیا کیا آتے ساتھ ہی ملک کا تو بیڑا غرق کر دیا. آج جس ریٹ جو روپیہ گر رہا ہے, ان کے دور میں 6 ہفتے میں روپیہ گرا ہے. پاکستان کی تاریخ میں مجھے بتا دیں کہ کتنے چھوٹے ٹائم میں اتنی تیزی سے روپیہ گرا ہے. جو سٹاک ایکسچینج گری ہے, جو مہنگائی ہوئی ہے, جو پاکستان میں مہنگائی ہونے جا رہی ہے, یہ کبھی ہوئی ہے پہلے؟ اور جو پاکستان کی معیشت کا آگے جس طرف تباہی کی طرف جا رہا ہے, جو وہ سامنے جا رہا ہے, جو آگے حالات آ رہے ہیں اس ملک کے, جو ان سے کچھ سنبھالا نہیں جا رہا, فیصلے نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ بندر بانٹ ہوئی ہے. اچھا جی تم یہ وزارت پکڑ لو, تم ادھر سے کرو, تو فیصلے نہیں ہوتے ان کے. تو یہ جو ملک کے ساتھ آج ہو رہا ہے,
میں صرف آج اپنے اداروں کو یہاں بیٹھ کے ایک پاکستانی ہوتے ہوئے، میں آج ایک پاکستانی ہوتے آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک جا رہا ہے تباہی کی طرف. اس ملک کو بچانے کے لیے صرف ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، یہ ساری قوم کا ذمہ داری ہے، یہ اداروں کی ذمہ داری ہے جو یہ سارا تماشا دیکھ رہے ہیں. اور یہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو وہ سب ذمہ دار ہوں گے جنہوں نے الاؤ کیا اس طرح کے کرپٹ مجرموں کو، سزائے یافتہ لوگوں کو، ضمانت پہ لوگوں کو جو 30 سال سے اس ملک کے اوپر قیادت کر، ان کو جو اوپر بٹھایا ہے، یہ سب ذمہ دار ہوں گے. میں بھی چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر یاسمین صرف آپ یہاں بتا دیں کہ جو آپ سے ان سے کیا. جی میرا خیال ہے فوٹیج تو آپ ساروں نے دیکھ ہی لی ہوگی. اصل جو بات میں کرنا چاہتی ہوں، کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایک خاتون کو اگر آپ نے اریسٹ بھی کرنا ہے، پکڑنا ہے، تو آپ کے پاس لیڈی پولیس ہونی چاہیے. ہم ساری خواتین تھیں، کوئی لیڈی پولیس وہاں آپ کو، اگر آپ لوگ فوٹیج دیکھیں تو کوئی لیڈی پولیس نہیں تھی. اور کیونکہ پرامن احتجاج تھا، گاڑی میں خود ڈرائیو کر رہی تھی. پہلے تو انہوں نے مجھے گاڑی سے گھسیٹنے کی کوشش کی، جس کے اندر 3 آپ کو پتہ ہے مستنڈے جو تھے وہ کھینچ رہے تھے مسلسل، اور اس کی بھی فوٹیج میرا خیال آپ ساروں نے دیکھی. اور جب میں باہر نکلی اور اس وقت تک، یعنی میں 10 بجے سے وہاں کھڑی تھی اور 12 ساڑھے 12 اس وقت تک ہو چکے، انہوں نے اتنی ٹیئر گیس پھینک چکے تھے. ہمارے لڑکے جو ہمارے کارکن تھے ان کو اتنا ان پہ تشدد کر چکے تھے کہ میں بطور ایک ماں مجھے بڑی تکلیف ہوئی. تو میں نے کہا میں گاڑی آگے جا کے، یہ جو لائن پولیس کی کھڑی ہے یہاں کوئی بڑا بندہ تو کھڑا ہی ہوگا نا، میں اس سے پوچھوں کہ بھئی کب تک تم یہ کرتے رہو گے، خدا کے واسطے کوئی رحم کرو ہمارے حال پہ. میں نے جو گاڑی ان کے پاس لے کر، اگر آپ وہ فوٹیج دیکھیں تو آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ گاڑی میں بالا جا کے روکی میں نے گاڑی، اور میں نے کہا کہ میں کسی سے بات کر لوں. انہوں نے اس طرح ڈنڈے برسائے کہ اگر میں وہاں سے گاڑی ڈرائیو کر کے نہ نکلتی تو شاید انہوں نے مجھے بھی مار ڈالنا تھا. اور جس طریقے سے جنگلیوں کی طرح وہ پیچھے بھاگے. میں 72 سال کی ہونے والی ہوں اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ میں احتجاج میں شامل ہوئی ہوں. 16 سال کی عمر سے میں احتجاج کر رہی ہوں. میں نے زندگی میں اس طرح کی غنڈہ گردی کبھی نہیں دیکھی، اور نہ اس طرح کی جو میں کہتی ہوں تشدد جس طرح کیا جا رہا تھا، جس طرح ٹیئر گیس کیا جا رہا تھا میں نے. اور پھر جو سب سے تکلیف دہ چیز تھی، یہ ہم نے یہ دیکھا کہ رائٹرز جو ہے نا وہ جا کے توڑتے ہیں پراپرٹی. ہم نے سب نے دیکھا، میڈیا نے اس کو دیکھا، ریکارڈ کیا کہ انہوں نے پرائیویٹ گاڑیاں جو سائٹس پہ کھڑی تھیں، یہ ان کے گلو بٹوں نے ان ساری گاڑیوں کو توڑا، ان کی ونڈ شیلڈز توڑی. بلکہ میری ایک گاڑی جو پیچھے کھڑی بھی تھی، کیونکہ اس کے اوپر خان صاحب کی اور میری تصویر ہے، انہوں نے اس گاڑی کی بھی جا کے ونڈ شیلڈ، وہ خالی گاڑی تھی، اس کی بھی جا کے ونڈ شیلڈ توڑ دی. اس لیے، اور سب سے بڑی بات ہے، وہ کہتے ہیں نا جی یہ جو 4 دیواری والی بات، میں وہاں گواہ ہوں اس بات کی کہ حماد اظہر کے گھر کے اندر پولیس ٹاپ کے آ رہی تھی، اور میں اپنی ویڈیو سے دکھا رہی تھی ان کو، اپنا میڈیا کو، کہ یہ دیکھیں یہ پولیس جو ہے یہ ٹاپ کے آ رہی ہے، اور ان کے پاس کوئی کسی قسم کے. یہ جب اندر آئے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب چلے میرے ساتھ، تو میں زمین پہ بیٹھ گئی. تو میں نے اس لیے زمین پہ بیٹھ گئی، تو میں نے کہا ایک خاتون ہونے یہ ہاتھ تو نہیں لگائیں گے نا مجھے. اور اسی امید سے میں زمین پہ بیٹھی رہی، اور ان کو پھر احساس ہوا، کیونکہ اتنی دیر میں میڈیا پہنچ گیا، ان کو بتایا. انہیں جب میڈیا آیا، ورنہ تو شاید اس وقت بھی مجھے گھسیٹ کے لے جاتے. تو میں آج خان صاحب سے یہ اور وہ بتایا نا، وہ جو ہماری ایم پی ہے، جی میں آپ کو ہماری نہیں جی، صرف ایم پی اے نہیں، وہ جو ہمارا ورکر آپ کو پتہ ہے شہید ہوا ہے لاہور، فیصل، اس کی بیوی، میں اس کے پرسوں اس کے جنازے پہ جب گئی تو اس کی بیوی نے رو رو کے مجھے کہا کہ میڈم میاں تو میرا چھپا ہوا تھا، کیونکہ یہ ڈر تھا کہ کوئی وہ نہ ہو چھپ. انہوں نے دروازہ توڑا. میں گھر میں اپنی بچیوں کے ساتھ ہی میں جانباز میں نماز پڑھ رہی تھی، انہوں نے آ کے میری نماز بھی توڑی. اور میں نے سے پہلا سوال پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی، ان کے ساتھ کوئی لیڈی پولیس تھی؟ انہوں نے کہا جی کوئی لیڈی پولیس نہیں تھی. اور یہی بات ہماری ایم پی اے جو ہے، میرے سے بھی 2-4 سال عمر میں بڑی ہے، ان کا گھر کے اندر دروازہ توڑ کے ان کو باقاعدہ گھسیٹ کے اور ان کو جیل لے کے گئے. تو میرا یہ مطلب ہے کہ یہ اس پاکستان کے اندر ہم
کیا کر رہے ہیں. ہم اس پاکستان میں جب پیدا پاکستان میں ہوئے, رہے پاکستان میں رہے, ہمارے بچے پاکستان میں ہیں. یہ ظلم جو ہے ایک حد تک ہی ہو سکتا ہے. اور میں یہ بتانے لگی ہوں آپ کو کہ یہ کیونکہ انٹیریئر منسٹر خود ایک قاتل ہے, ایک قاتل ہے نا, کیونکہ وہ شیر علی صاحب جو ان کی ہی پارٹی کی تھے, انہوں نے کہا 20 قتلوں سے زیادہ اس نے قتل کیے ہوئے ہیں. ایک قاتل ہے, ایک کرمنل ہے, ایک مجرم ہے. وہ اسی قسم کی پالیسیاں دے گا. اور پھر بعد کے اندر پھر اترا کے کہتے ہیں دیکھے اسی کی کیتا ہے, تم نے عوام کو مار مار کے حشر کر دیا, عورتوں کی بےعزتیاں کی, عورتوں کو مارا, اس کے بعد تم فخر کر رہے ہو اس بات پہ. میں ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں, اگر ماڈل ٹاؤن میں کیونکہ میں سب سے پہلے گیا تھا جب انہوں نے 14 لوگوں کو قتل کیا اور جو 70 لوگوں کو گولیاں لگی تھیں, میں ہاسپٹل بھی گیا تھا. سب کے سامنے ٹی وی کے اوپر نہتے لوگوں کے اوپر یہ گولیاں چلائی انہوں نے. اگر وہاں ماڈل ٹاؤن میں رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف کو ان کو اگر سزائیں ہو جاتی تو آج اس طرح کا آپ پولیس کا رویہ اپنے لوگوں پہ نہ دیکھتے. یہ کوئی بھی قوم اپنے لوگوں پہ کبھی اس طرح کا ہاتھ نہیں اٹھاتی. میں نے انگلینڈ کے اندر کیا 25 سال اپنے زندگی کے 2 پارٹیز, کنزرویٹو, لیبر, لبرل, ان کی پالیٹکس دیکھی ہے. مظاہرے میں نے وہاں بھی دیکھے ہیں. میں نے آپ کو بتایا 20 لاکھ لوگ نکلے عراق وار کے خلاف. میں نے کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کے مظاہرے کے اوپر یہ چھوڑیں یہ کہ ڈنڈے مارے اور رات کو اٹیک کر کے لوگوں کو, عورتوں کو, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کبھی کوئی اس طرح کا ان کے اوپر کوئی پولیس ایسے جا کے کوئی دھکا بھی دے سکے. تو یہ جو کر رہے ہیں, یہ پاکستان کو دھکیل رہے ہیں, یہ جو گلو بٹ کی ساری ان کا, اور یہ ابھی سے نہیں ہے, جب سے یہ شریف آیا نواز شریف, انہوں نے, مجھے یاد ہے کرکٹ سرفراز نواز ہوتا تھا 1989, ہم کرکٹ ہی کھیلتے تھے, اس کو وہ اس نے کئی تنقید کر دی, اس کو ڈنڈوں سے مارا. یہ غلام حسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, ان کی پٹائی کی 81 میں. نجم سیٹھی جو کہ آج کل بڑا ان کا سپورٹر بنا ہوا ہے, 2 دن انہوں نے بند کر کے اس کو پھینٹا لگایا. اس کی بیوی, میں افسوس کرنے گیا تھا اس کی بیوی کے ساتھ کہ اس نے بتایا کیسے پکڑ کے. ان کی یہ ہسٹری ہے, ان کی یہ فیشسٹ ہے, اور یہ ڈیموکریسی صرف یاد آتی ہے اپوزیشن کے اندر. جیسی گورنمنٹ میں آتے ہیں یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. تو میں 2 چیزیں آخر میں کہنا چاہتا ہوں. ایک کہ اگر ان کا خیال ہے آج ہماری پارٹی میں غصہ ہے, میں نے جو اس دن رکا ہوں, میں صرف اس دن ہم ساری تیاری کر کے آئے ہوئے تھے وہاں بیٹھنے کے لیے, میں صرف ایک وجہ سے رکا کہ جس طرح کا غصہ تھا لوگوں میں, کیونکہ کوئی نہیں سمجھ رہا تھا. سپریم کورٹ نے صبح کوئی ہمیں وہ دی گائیڈ لائنز دی آئیں کہ جناب رکاوٹیں بھی ہٹ جائیں گی, چھوڑ دیا جائے ورکرز کو ہم سارے سمجھے کہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا. تو جو انہوں نے اس کے بعد کیا, ہم تیار ہی نہیں تھے مینٹلی اس کے لیے کہ جس طرح انہوں نے مارا لوگوں کو. میں صرف اس کے اوپر ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, جتنا غصہ تھا اس وقت, مجھے پوری طرح یقین تھا کہ اگلے دن وہاں خون ہونا تھا, لوگوں نے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے, گولی چل سکتی تھی, لوگوں کے جو جذبات تھے وہ وہاں پہنچ گئے تھے. میرا صرف اور صرف ایک مقصد تھا کہ میں تو الیکشن کروا رہا ہوں, میں یہاں کوئی ملک میں انتشار تو نہیں چاہتا. اداروں کے خلاف نفرت, پولیس کے خلاف, تو پنجاب پولیس کے خلاف تو ویسے نفرت بڑھ گئی تھی, اداروں کے خلاف, فوج کے خلاف بڑھ جانی تھی, کیونکہ رینجرز نے بھی شیلنگ کی تھی وہاں, تو ان کے اگینسٹ بھی غصہ بڑھا تھا. اس لیے میں نے تب سوچا کہ میں بجائے اپنے ملک کو اور اس طرف انتہا کی طرف لے جاؤں, ہم ان کو ٹائم دیں. میں نے 6 دن کا ٹائم دیا ہے, 6 دن کے بعد میں پھر اناؤنس کروں گا. میں یہ امید رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ ہمیں ہمارا جو رائٹ ہے یا ہمارا حق ہے کہ ہم پرامن احتجاج کر سکتے ہیں, میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ رائٹ دیں گے. اور اب دیکھیں گے سپریم کورٹ کیا کہتا ہے, لیکن ہم نے نکلنا ہے, ہم نے کسی صورت ان چوروں کو تسلیم نہیں کرنا. اور جو انہوں نے اسمبلی میں کیا ہے, پہلے الیکشن کمیشن ان کا نوکر تھا جو چیف الیکشن, اب اپنے اور 2 آدمی انہوں نے بھرتی کروا لیے وہاں, اور اب یہ نیب کا اپنا آدمی رکھوانے لگے ہیں. یعنی کوئی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی, آپ جیلوں کے اندر جو چور ہیں ان کو کہیں گے کہ وہ خود ہی اپوائنٹ کرے گا کہ کون اس کی تفتیش کرے گا, کون اس کے اوپر فیصلہ کرے گا. یہ کہ دنیا میں سنا ہے
کہ یہ ایف آئی اے کا انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ایف آئی اے, کیونکہ ان کے اوپر 24 ارب کے کیسز تھے, اور وہ ابھی اس کیسز سے بھی نکل جائیں گے. 40 ارب کے خاندان کے اوپر نیب میں کیسز ہیں جو سامنے ہیں, 40 ارب روپے کے. اب وہ نیب کو بھی کنٹرول کر لیں گے. کیا یہ قوم تسلیم کرے گی اس کو؟ میں اپنے اداروں سے آخر میں پوچھتا ہوں, کیا یہ آپ اپنے ملک کی تباہی, جس طرف یہ ملک کو دھکیل رہے ہیں تباہی کی طرف, کیونکہ چوری تو ختم ہو گئی نا, اس کے بعد تو آپ بھول جائیں نا کہ اگر ان چوروں کو آپ نے, اپنی نیب بھی بن جائے گی, اپنی ایف آئی اے بھی بن جائے گی, اپنی الیکشن کمیشن بھی بن جائے گی, اور اس کے بعد کہیں گے کہ اچھا جی آپ آ کے الیکشن لڑ لو, نیب میں آپ کے کیسز یہ درج کرا دیں. ہم سب پہ ایف آئی آر کٹ گئی ہیں. ہم ایف آئی آر, یعنی یہ ہمیشہ انہوں نے یہی کیا ہے. کیا یہ سمجھتے ہیں, میں اپنے وہ سارے معتبر اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ پاکستان کا جو ڈائریکشن ہے, کیا یہ ہمارے جو بچے ہیں, جو آنے والی نسلیں ہیں, ان کا یہ آپ سوچ رہے ہیں آگے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے؟ میں تو اس کو تسلیم نہیں کرنے لگا. اور میں پھر سے آج کہتا ہوں کہ نمبر 1 ہم عدالت پہ جا رہے ہیں اور سارے اپنا کیس پریزنٹ کر رہے ہیں, ہمیں اجازت دی جائے. اور پھر نمبر 2 ہم اپنی پوری پلاننگ کر رہے ہیں. آج ہم نے کیا کیا سبق سیکھے ہیں, کیا کیا ہم نے اوائڈ کرنا ہے, اب ہم تیاری کر رہے ہیں. دوسری طرف ہر قسم کی تیاری کر رہے ہیں, لیکن ہم نے کبھی ان چوروں کو تسلیم نہیں کرنا. جی پلیز. جی سوری, 2 چیزیں ہم چیلنج کر رہے ہیں عدالت میں. ایک تو انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ ختم کی ہے. میں کل بھی یہ کہہ بیٹھا, یہ فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہے. یہ ایسی ہے کہ جی ہم فیصلہ کریں عورتوں کو ووٹ نہیں دیں گے, آپ اسمبلی میں بل پاس کریں, ایسے ہو نہیں سکتا ہے. نمبر 1. اور نمبر 2, ہم یہ جو نیب کے اوپر یہ کرنے جا رہے ہیں, یہ بھی ہم چیلنج کریں گے. الیکشن کمیشن بھی چیلنج کریں گے, اور نیب میں بھی یہ جو اپنا کروا رہے ہیں, اپنا آدمی رکھوا رہے ہیں, یہ بھی چیلنج کریں گے. جی اسماعیل. اس نے آپ کو پتہ ہی سوال اٹ واز فرمائشی, آپ کو پتہ نا فرمائش کدھر سے آئی ہوگی. جی دیکھیں جی, الیکشنز تو نمبر 1 پرائیورٹی. جب اس کے بعد جب آپ بیٹھیں گے الیکشنز کے اوپر, پھر ہم باقی چیزیں نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں الیکشن کمیشن کے اوپر کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی جماعت ہے آج, اس کو کانفیڈنس ہی نہیں ہے اس کے اوپر. تو کوئی بھی الیکشن کمیشن ایک جج ہوتا ہے, جو جس طرح ایک جج فیصلہ کرتا ہے, کیونکہ بیچ میں فریق ہوتا ہے نا, جس طرح ایک امپائر ہوتا ہے. اب جب ایک ٹیم کہہ رہی ہے کہ مجھے جج پہ کانفیڈنس ہی نہیں ہے, تو جج ریکوز کر لیتا ہے اپنے آپ کو. یہ تو ایک بیسک, کیونکہ ججمنٹ کے پیچھے موریلٹی ہوتی ہے, آپ کے پاس مورل سٹرینگتھ ہوتی ہے جوڈیشری میں بھی, کہ آپ کو ڈنڈے سے یا بندوق سے تو نہیں کرتے, آپ کی مورل اتھارٹی ہوتی ہے. تو مورل اتھارٹی تو ختم ہوگی نا, کہ ایک پارٹی کہہ رہی ہے, بار بار یہ فیصلے کر رہے ہیں جا کے شریف فیصلے ہوتے ہیں شریفوں کے گھر پہ, جو کہ ہمارے اوپر. تو اس لیے وہ سیکنڈ فیز ہے. پہلا فیز یہ ہے کہ الیکشن ڈیٹ دی جائے. جی وہ سیکنڈ فیز ہے. جی جیسے کل آپ نے ایک فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کیا اور آپ نے کہا کہ جی ہم مذاکرات کے لیے جا سکتے ہیں, لیکن کنڈیشنلی. تو اس مذاکرات کی جو کنڈیشن ہے, اس میں ویسے بھی امکان ہے کہ واپس اسمبلی میں جایا جائے, اور اسمبلی میں جا کر اس مذاکرات کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. دوسرا, آپ نے جیسے کہا کہ لوگوں میں غصہ تھا, واقعی ہم نے دیکھا ہے 25 تاریخ میں وہ وہاں پر تھا, غصہ ہم نے دیکھا کس قسم کا تھا. لیکن ایک طرف عام عوام تھی, دوسری طرف جب یہ آپ واپس ہو گئے تو وزیر اعظم صاحب وہاں پر آئے اور پولیس فورس سے ملے اور ان کو شاباشی دی کہ آپ نے تشدد کیا ہے. پھر ہم نے مریم نواز صاحبہ کو دیکھا کہ وہ لاہور گئی ہیں, جو شہید کانسٹیبل اس کے گھر گئی ہیں, اس پر بھی آپ کے حوالے سنا تھا جی کہ اس کے بھی آپ ذمہ دار ہیں. تو آپ, اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بطور کو کہہ رہے ہیں کہ تیاری کریں. تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ دوبارہ آپ جو پرامن احتجاج آپ ہمیشہ اس کا نعرہ لگایا, تو یہ پرامن پرتشدد احتجاج کی طرف تو نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیے جی,
آپ میں ایک چیز کر دوں. دیکھیں, نیگوسیشنز تو ہمیشہ ہماری چلنی چاہیے. نیگوسیشن دے, کیونکہ میں کوئی جنگ تو نہیں چاہتا نا. میں تو بیسکلی الیکشن, میں یہ کہتا ہوں کہ کسی باہر کی قوت کا رائٹ نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی گورنمنٹ امپوز کر دے. یہ رائٹ ہے پاکستانی عوام کا. جو پاکستانی عوام ایک فری اینڈ فیئر الیکشن سے الیکٹ کرتی ہے وہ جائز. تو میرا تو جس طرح بھی ہم ادھر تک پہنچ جائیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف, میں ہر قسم کی نیگوسیشن کے لیے تیار ہوں. جو آپ نے یہ بات کی نا جی کہ یہ شریف خاندان کی ہسٹری ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کی زندگی انہوں نے کیا کیا ہے. وہ امیر المومنین بننے جا رہا تھا, ہی وانٹس ٹو بی ابو لا. ہم ان کو جانتے ہیں, ہم ان کو لاہور سے جانتے ہیں, کدھر سے شروع ہوئے تھے کدھر پہنچے ہیں. یہ سمجھتے, ایک ہی چیز سمجھتے ہیں کہ ڈنڈے کے ذریعے سب کو ٹھیک کر دیں, اور یہی انہوں نے کرنے کی کوشش. دیکھیں جی طاہر القادری سے انہوں نے کیا کیا. اس نے پہلے ایک دفعہ ایک کوئی یہاں سٹ ان کی تھی, وہ دوسری دفعہ پلاننگ کر رہا تھا, انہوں نے اس کو سبق سکھایا تھا. انہوں نے اصل میں اس کو پیغام دیا تھا اور سب کو باقی کہ کوئی کھڑا ہوگا تو ہم یہ کریں گے. اور مجھے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ بچ جاتے ہیں. ہمارا جو عدالتی نظام ہے, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جتنی انہوں نے شریف خاندان کو بچایا ہے نا آج تک, ہر چیز سے بچ جاتے ہیں. آپ ان کے اٹھا کے دیکھیں کیسز, ان کے ہدایبہ پیپر مل کیس لے لیں, جو اس کے ان کے پیرے کیسز ہیں, ان کے 6 ارب روپے کے ان کے اوپر لون ڈیفالٹ تھا, 6 ارب روپے کا. عدالت نے کہا جی کہ 14 سال کے بعد کہ نہیں جی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے وہ اس کے اوپر مارک اپ دینے کی. کبھی کسی بزنس سے یہ کیا ہے کہ 14 سال کے بعد 6 ارب, آپ صرف 6 ارب زمین میں ڈال لیں, وہ کوئی 100 ارب کا پہنچ جائے 14 سال کے بعد, انہیں کہتے نہیں جی آپ کو مارک اپ دینے کی ضرورت. سو ان کو جتنے فائدے کروائے گئے ہیں ہمیشہ بچ جاتے ہیں. جو بھی ابھی آپ کے سامنے ہے, یہ شہباز شریف نے جا کے جی میں گارنٹی دیتا ہوں وہ واپس آ جائے گا. ہم نے کہا کم از کم 7 ارب روپے, ہماری کیبنٹ نے کہا, کیبنٹ کا فیصلہ تھا کہ 7 ارب روپے کا کم از کم بانڈ ہی لگوا لو. انہوں نے کہا نہیں جی ٹھیک ہے, شہباز شریف نے گارنٹی دے دی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا ان کو جو انصاف کے نظام نے پاکستان میں آج تک ان کو بچایا ہے, کسی اور پارٹی, باید پیپلز پارٹی کی میں ایک بات مانتا ہوں, وہ بار بار بے نظیر کہتی رہتی تھی کہ ان کو یہ ہمیشہ ان کے لیے مختلف ہیں سٹینڈرڈز جسٹس کے جو ہمارے ہیں, وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی. دیکھیے جی اسمبلی وہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. جب تک الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملتی اس کے بعد اس کے آگے باتیں نہیں جا سکتی. جی دیکھیں شیخ رشید ایک میرے سے بہت 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 سینئر پولیٹیشین ہے, اور ان کا ایک اپنا انداز ہے, ان کی اپنی پارٹی ہے, ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں. لیکن میں تو اپنا ہی کہہ سکتا ہوں نا, وہ تو ان سے پتہ نہیں ان کا خون کس طرح, وہ شاید ان کو شریفوں کو تو خیر ان کے ساتھ بڑی دیر تک رہ چکے ہیں, وہ شاید ان کو جان کے یہ سوچتے ہوں گے. لیکن دیکھیں میں آپ کے سامنے, میں نے ہمیشہ ہمارے جلسوں میں, آپ سارے جلسے اٹھا کے دیکھ لیں, بلکہ میاں والی جیسی جگہ پہ, یہ کوہاٹ جیسی جگہ پہ کبھی اتنی خواتین نہیں آئیں جلسے پہ جو آپ آئی ہیں. تو ہم ایک اکراس دا بورڈ ایک پارٹی ہے جو ہر قسم کی اٹریکٹ, دینی مدرسے سے لوگوں کو لے کے انگلش میڈیم کلاس جو کبھی نان پولیٹیکل, سب کو اٹریکٹ کرتے ہیں ہم, کیونکہ ایک براڈ بیسڈ ہماری اپیل ہے. اس لیے میں کبھی بھی انتشار کے لیے نہیں, اس لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ سپریم کورٹ سے ہم کلیئرنس لیں, اور پھر ہم ایک ملک میں صرف ان کو دکھانا چاہتا ہوں کہ قوم کھڑی کدھر ہے. میں جب بلاؤں گا اس بار یہ لوگوں کو, سپریم کورٹ کی ایک دفعہ کلیئرنس ہمیں ہو جائے کہ یہ گلو بٹ ہے ان کے, اور یہ جو انہوں نے خاص طور پہ چینجز کیے ہیں, انہوں نے پولیس میں چینجز کیے, بیوروکریسی میں چینجز کیے, اپنے وہ خاص لوگوں کو لانے کے لیے جنہوں نے یہ تشدد کیا. میں صرف سپریم کورٹ سے
प्रोटेक्शन चाहता हूँ। मैं आपको आज दावा करता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी पब्लिक नहीं निकलेगी जो हम निकालेंगे। मैं एक ऐड करना चाहूँगा खान साहब की इजाज़त से। देखिए, इन्होंने तशद्दुद किया, लाठियाँ बरसाई, टेयर गैसिंग की, इश्तियाल दिलवाया, उसके बावजूद इस्लामाबाद में एक शीशा नहीं टूटा, एक गमला नहीं टूटा। इससे जाहिर क्या हो रहा है कि वर्कर को, पीटीआई के वर्कर को चेयरमैन की हिदायत थी, आपने तशद्दुद का रास्ता अख्तियार नहीं करना, आपने सब्र का मुजाहरा करना है। ये क्लैरिटी आपके सामने है ना। और देखिए, और सुबह को आपके सामने अभी सोशल मीडिया पे हमारी औरतें निकली और वो साफ कर रही हैं, वो जो सारा गंद पड़ा हुआ था वो साफ कर रही थी। ये हमारी ट्रेडिशन रही है। हमने जब धरने में भी तब से अपने लोगों को ट्रेन करवाया हुआ था। 126 दिन में कभी हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, हमेशा वो सफाई करती थी। एक पुरअमन एहतजाज की ट्रेडिशन बनाई हुई है पाकिस्तान में। जी हमाद को बुलाना चाहिए। असद है, हाँ एक मिनट हाँ ठीक है असद। और आपने ये भी कहा कि इनसे फैसला नहीं हो पा रहा। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इनसे फैसला क्यों नहीं हो पा रहा, आप क्या समझते हैं, क्या ये किसी की तरफ देख रहे हैं? देखिए, एक तो ये एक लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है, लाई गई है। और जिसके पास एक पब्लिक मैंडेट नहीं होता, इसलिए तो डर रहे हैं इलेक्शन से। इनको पता है कि इनके पास पब्लिक मैंडेट नहीं है, तो ये इनके लिए जब आपके पास मैंडेट ना हो और कोई लेके आया हो आपको, तो वो फिर आप उसी की तरफ देखते हैं। ये जो इन्होंने IMF की बात मान के पेट्रोल महंगा कर दिया है इतना, और डीजल महंगा कर दिया है, और रूस से जो हमाद अजहर को मैंने ख़ास बुलाया, इन्होंने डील इन्होंने तो बल्कि आपको लेटर बताया जो हमारी अमेरिकनों से रूसियों से डील चल रही थी। तो जब वो उनके डर से नहीं करते तो इनके पास कोई हुकूमत करने की कोई इनके पास वो ताकत कह दें, कैपेबिलिटी, बड़े फैसले करने की ताकत तो है ही नहीं। इन्होंने अभी तक जो कहते जी डीजल हमने बढ़ाना है, तेल बढ़ाना है, क्योंकि इन्होंने रूस से तो इंपोर्ट नहीं करना, तो वो भी इनसे किया जा रहा था। वो नवाज शरीफ कुछ कह रहा है, इसहाक डार कुछ कह रहा है, यहाँ कुछ कह रहे हैं। ऐसे हुकूमत नहीं चल सकती। मेरी कंटेंशन ये है कि जितनी देर ये रहेंगे, ये मुल्क मजीद और क्राइसिस में गिरता रहेगा। जी सर, आप तैयारी की बात कर रहे हैं, इस बार ज़्यादा तैयारी होगी। तैयारी यकीनन आपकी होगी, लेकिन हिकमत अमली क्या होगी कि जो बाकी 3 सूबे हैं, इसके साथ आज़ाद कश्मीर है, गिलगित-बल्तिस्तान है, ख़ुसूसन पंजाब जो कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ से ज़्यादा लोग जो है वो आए और उनकी मोबिलाइजेशन हो। यहाँ पे आप खुद लीड कर रहे थे, मैं मुस्ताद साहब से बड़ा काफिला दिया, जिसको उसकी तादाद की स्ट्रेंथ की वजह से रोकना मुमकिन नहीं था। आप नहीं समझते कि ज़्यादा मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है, प्लस आप अगर खुद वहाँ से हो एक बात, और दूसरी ये जो आपके इत्तेहादी हैं जो आपके साथ हुकूमत में रहे, वो एक लाताल्लुक से नज़र आ रहे हैं सारे प्रोसेस से। सर आपके साथ अभी जो एक इत्तेहादी है सर, देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ ये वाज़े कर दूं कि अगर पंजाब में लोगों को ना रोकते, क्योंकि यहाँ तो नहीं रोका ना, KP में और अपने हमारे GB में और आज़ाद कश्मीर में तो नहीं मैं सर, हमारी जो मोबिलाइजेशन यहाँ हुई वो तो आराम से हुई ना। किसी ने रात को घरों में छापे मार के लोगों को तो नहीं पकड़ा ना, तो आराम से हम मोबिलाइज करके निकल सके। उधर अगर पंजाब में ये लोगों को ना रोकते, आपको पता है मीनार पाकिस्तान में, गुजरांवाला में, आप तारीख उठा के मुल्तान में, इनकी पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी पब्लिक नहीं निकली, खुद चल के आई। तो लोग तो पंजाब में भी मोबिलाइज थे, लेकिन उन्होंने तशद्दुद इतना किया और डराया इतना, और ये जो इनकी पुरानी आदत है लोगों के ऊपर खौफ करना, वो इतना था कि जो आम पब्लिक थी वो डर गई। तो इसलिए जिस तरह मैंने कहा कि आज हम मंडे से लीगल एक्शन जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। जी और सर हज़ारों के हिसाब से हमारे वर्कर्स थे
4,000 तो हमारे वर्कर्स इन्होंने अरेस्ट किए इन द फर्स्ट। सर आप अभी हैं यहाँ पे और वो है पिशॉवर प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट हूँ मैं, इलेक्टेड बॉडी है, मोर देन 600 मेंबर्स के। और यहाँ पे जो है सर महमूद खान साहब की क़यादत में सूबाई हुकूमत के साथ जो हमारी वर्किंग रिलेशनशिप है वो आइडियल है, मतलब उसकी वेलफेयर क्या है उसके वो आप यहाँ पे है सर। तो और लगता यही है कि इस बार भी आप यहीं से जाएंगे, तो हमारी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपके पास कोई टाइम हो मीट द प्रेस में हम आपको इनवाइट करें। जी मैं सिर्फ आखिरी अपना क्वेश्चन ले, सिर्फ मैं चाहूँगा मुराद थोड़ी सी डिटेल्स बाद में दे देना, बाद में डिटेल्स दे देना, ताकि आपको माइशत को ज़रा सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें ज़रूर लिख लें, ये जो हालात 6 हफ्ते से में। उससे पहले मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं यहाँ अब जो हमारे वर्कर्स जिनको जो ज़ख्मी हुए हैं, उमर अयूब जिस तरह उनके ऊपर डंडे बरसाए गए हैं और जो हॉस्पिटल में अभी तक, बाकी मेरे कितने कारकुन यहाँ जो इंजर हुए हैं, मैं उन सबको मिलूँगा। जिन सारे यहाँ कारकुनों ने अच्छा काम किया उनको मिल रहा हूँ। पंजाब में पिंडी, इस्लामाबाद में, क्योंकि बड़े लोग ज़ख्मी हुए हैं इसके अंदर, तो मैंने उन सारों को मिलना है। हमारी ख़वातीन जिस तरह वो खड़ी हुई हैं जो शेलिंग के सामने, पता नहीं आपने सीन्स वो देखे हैं या नहीं, मैंने कभी इस तरह ख़वातीन को खड़ी, यानी शेलिंग होती थी वो वापस चली जाती थी, फिर आ जाती थी सामने। तो जिस तरह सीन्स है, मैं तो उन सारों को पहले मिलूँगा, प्लानिंग भी यहाँ पूरी कर रहा हूँ। और जिस तरह आपने कहा कि जिस तरह मेरा प्लान तैयार हो जाएगा तो वो कौम के सामने आएगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मेरी स्ट्रेंथ एक कैप्टन की स्ट्रैटेजी है। तो मैं अब स्ट्रैटेजी ये हालात के मुताबिक प्लान कर रहा हूँ एक स्ट्रैटेजी, वो आपके सामने आएगी। पहले मैं सुप्रीम कोर्ट का देखना चाहता हूँ। जी हमाद इधर आ जाओ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह पाकिस्तान रियासत जो है वो उसकी खुद मुख्तारी जो है हमारी बेच के इक़्तिदार में आया गया, तो मईशत भी जो है उसकी भी सूरत हाल को ज़्यादा अच्छी नहीं है। पिछले 45 दिन में जो रुपया है वो 22 रुपये अपनी कदर खो बैठा है। ये तकरीबन 50 पैसे फ़ी दिन इसकी एवरेज बनती है इस जो हमारे पे मुसल्लत शुदा हुकूमत है इसके दौर में। जो यूरो बॉन्ड्स हैं, मैं आपको बताता चलूं कि यूरो बॉन्ड्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस स्टेबल होने से पहले पाकिस्तान के 6% पे ट्रेड हो रहे थे बैनुल अक़वामी मार्केट में। और ये इसका रेट तय होता है कंट्री की रिस्क देख के, कंट्री का आउटलुक देख के कि कंट्री में कितना पोटेंशियल है। जितना कम इसकी परसेंटेज हो उतना समझा जाता है कि मुल्क जो है उसमें ज़्यादा पोटेंशियल है। और 6% बड़ा अच्छा कंपेटिटिव रेट था कोविड के दौरान भी। वो अब 25 से 30% पे चले गए हैं 45 दिन के अंदर, 45 से 50 दिन के अंदर। और जो शो करता है कि बैनुल अक़वामी मंडियाँ भी जो हैं वो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कंट्री रिस्क है उसको बहुत ज़्यादा देख रही हैं। श्रीलंका जो था वो भी 8-10% से शुरू हुआ था और डिफ़ॉल्ट करने से पहले 45% पे उसके ये यूरो बॉन्ड्स चले गए थे। इसी तरह पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के से टेबल होने से अब तक 30 से 35% से ज़्यादा डिप्लीट कर चुके हैं। और आप स्टॉक मार्केट को अगर देखें तो स्टॉक मार्केट कलेक्टिवली 6000 पॉइंट से ज़्यादा क्रैश कर चुकी है। अभी भी जब भी मंडियां खुलती हैं तो रुपया भी फ्री फॉल में है और स्टॉक मार्केट जो है वो भी फ्री फॉल में है। इसके साथ साथ जो हमारा ग्रोथ रेट जो इस साल इंशाल्लाह 6% पे क्लोज होना है, और हम ये तसव्वुर कर रहे थे कि ये अगले साल 7 या 8% पे हम क्लोज करेंगे और करंट अकाउंट का खसारा कोई 7-8 अरब डॉलर के करीब होएगा, क्योंकि अभी वो हमने $600 मिलियन महाना जो है वो अप्रैल में छोड़ा हमारी हुकूमत ने, तो वो कोई 7-8 अरब डॉलर अगले साल के लिए प्रोजेक्शन बनती है, वो ऑलरेडी नीचे आ चुका है। तो उसको मेंटेन करते हुए हम समझ रहे थे कि ये 7-8% के ऊपर हम ग्रोथ छोड़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये सूरत हाल है कि मुल्क की मईशत को बिल्कुल खुदा न खास्ता कोलैप्स के करीब ला के खड़ा कर दिया गया है। इसी तरह अगर आप देखें तो अभी भी IMF के मामले पे इबहम है। हमारा जो तेल की इन्होंने कीमतें 30 रुपये एक ही गो में रेज़ की हैं और अभी इन्होंने 30 रुपये और डीजल की कीमत बढ़ानी है फ़ी लीटर। तो इसमें 20-30 रुपये तो सिर्फ वो हैं जो इनके दौर में जो 22 रुपये रुपया कमज़ोर हुआ है उसकी वजह से है। बाकी जो है 20-30 रुपये वो आलमी मंडियों की वजह से है। और उसका भी हमने तोड़ निकाला था कि रूस जो है वो बड़ा ईगर था
ہمیں 30% کم پہ تیل اور گیس جو ہے وہ سیل کرنے کے لیے، اور اس سلسلے میں روس کے حکام نے خود مجھے ہمارے جو وہاں سفیر ہیں ابھی بھی موجود ہیں، ان کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ ہمیں باقاعدہ طور پہ جو ہماری بات چیت چل رہی ہے اس کو تحریری فارم میں لے کے آئیں. تو میں نے ان کو ایک لیٹر لکھا اور اس میں لکھا کہ ہم اپریل میں پہلے کارگوز خریدیں گے، اور وہ لیٹر آج بھی میرے سوشل میڈیا پہ ٹویٹر کی ٹائم لائن پہ موجود ہے اور تمام صحافیوں کے ساتھ شیئر ہم کر چکے ہیں. تو اگر ہم وہ لے لیتے تو آج نہ تو آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز کی اتنی بری صورتحال ہوتی، نہ آپ کو 30 روپے لیٹر قیمت بڑھانا پڑتی. آپ دیکھیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان وہ روس سے سستا تیل لے رہا ہے، اور انہوں نے 25 روپے پاکستانی 25 روپے لیٹر اسی دن، اس سے 2 دن پہلے کم کیے جس دن 30 روپے لیٹر ہماری حکومت نے یہاں پہ تیل کی قیمتوں کو بڑھایا. معیشت میں سمجھتا ہوں مزید زیادہ دن ایسے سسٹین نہیں کر سکتی. ایف آئی اے میں کیسوں کی پیروی ختم کرا دینا، نیب کو بالکل ختم کر دینا، اپنی مرضی کا نیب کا چیف، اپنی مرضی کا لیڈر آف اپوزیشن لگا لینا، یہ قیمت یہ تو ان کے اپنے ذاتی اقتدار کی خاطر ہے. لیکن جو اس وقت ملک کی معیشت کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ وہ معیشت تھی جو مارچ کے شروع میں جہاں پہ یہ کرائسس بالکل دور دور تک موجود نہیں تھا، اور ہم آپٹمزم تھا پوری معیشت کے اندر. آپ کی بڑے درجے کی صنعت جو تھی وہ 26% اس میں اضافہ ہوا مارچ کے مہینے کے اندر. ایکسپورٹس آپ کی $32 ارب، گڈز اینڈ سروسز کی ایکسپورٹس $38 ارب، ریمیٹنسز آپ کے $32 ارب پہ چلے گئے. تو یہ وہ ملک تھا، یہ اس کی معیشت تھی. اور آج یہ صورتحال ہے کہ یورو بانڈز آپ کے 25 سے 30% پہ فلوٹ کر رہے ہیں، یعنی اس ملک کے برابر جو دیوالیہ ہونے کے قریب ہوتے ہیں. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کانفرنس کر رہے تھے. اعلان کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے پی ٹی آئی کا انتخابی اصلاحات اور نیب ترامیم کو چیلنج کرنے کا فیصلہ. کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ ختم کرنا اور نیب قانون میں ترمیم چیلنج کریں گے. یہ بھی کہا کہ الیکشن ہماری سب سے پہلی ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہیں، بات چیت تو ہمیشہ ہونی چاہیے. میں جنگ نہیں چاہتا، ہماری سب سے بڑی جماعت ہے اور اس کو الیکشن کمیشن پر بھروسہ نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کسی کو باہر سے ہم پر حکومت مسلط کرنے کا حق نہیں ہے. صاف شفاف انتخابات کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم دوبارہ آئیں گے اور اس کے لیے تیاری کے ساتھ آئیں گے. ان پر 40 ارب کے کیسز ہیں، یہ اب نیب کو بھی قابو کریں گے. اداروں سے پوچھتا ہوں، یہ لوگ ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آنے والی نسلوں کا آپ سوچ رہے ہیں؟ عمران خان نے کہا کہ جس وقت ہم وہاں پر موجود تھے ہم پر شیلنگ کی گئی اور جو کچھ عدالتی حکم کے بعد ہوا اس کی تیاری نہیں تھی. سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ہمیں لگا سب ٹھیک ہے، لیکن ہم پر شیلنگ کی گئی. میں نے سوچا ملک کو انتشار کے بجائے وقت دوں، اس لیے میں نے وقت دیا. نہیں چاہتا تھا کہ حالات خراب ہوں، اس لیے 6 دن کا وقت دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ سے حفاظت چاہتے ہیں. کوشش ہے کہ سپریم کورٹ سے کلیئرنس لیں. ہم پاکستان میں اتنے لوگ نکالیں گے جتنے پہلے کبھی نہیں نکالے. بے نظیر ہمیشہ کہتی تھی پیپلز پارٹی کے لیے الگ قانون اور نون لیگ کے لیے الگ قانون ہے. آج مان لیا گیا کہ بے نظیر ٹھیک کہتی ہیں. یہ بھی کہا کہ موجودہ حکومت جائز حکومت نہیں ہے، یہ لائی گئی ہے. حکومت کو پتہ ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. انہوں نے آئی ایم ایف کی بات مان کر پیٹرول مہنگا کر دیا. حکومت کے پاس بڑے فیصلے کرنے کی طاقت نہیں ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم پیر کو سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کر رہے ہیں اور اس میں یہ سوال کیا گیا کہ پرامن احتجاج کرنا ہمارا آئینی حق ہے یا نہیں. گزشتہ روز بھی جب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اور یہی بتایا گیا کہ ہم سپریم کورٹ میں یہ پیٹیشن دائر کریں گے اور یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ پرامن احتجاج ہمارا آئینی حق ہے یا نہیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کی تاریخ ملنے تک ہم آگے جا ہی نہیں سکتے.